जाए मुस्तफा कैसे है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे है, ताजदारे कायनात कैसे है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं, मेरी माँ ये बताओ, माँ ने कहा मेरे बेटे इसी पादाश में तुम पर जुल्म किया गया, अभी तुम्हारे मुखालिफिन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम बाज आ जाओ। माँ ने कहा लेकिन बेटा मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उनकी माँ की ममता भी लाजवाब होती है ना, माँ को प्यार आ गया, माँ को रहम आ गया। माँ ने कहा मेरे बेटे हाँ हाँ मैं मालूम करती हूँ मुस्तफा कैसे है। माँ ने बड़े गुप्त तरीके से, खुफिया तरीके से, रास्ताना तरीके से मालूम किया कि मुस्तफा कैसे है। तकरीबन गालिबन हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन ने आकर बताया। फिर मेरे आका करीम की खबर जो ही सिद्दीक़ अकबर को लगी तो हुजूर अच्छे हैं, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर उसी पे रुक नहीं गए, थम नहीं गए, बल्कि आपने फरमाया मेरी माँ मैं पहले हुजूर का चेहरा देखना चाहता हूँ, हुजूर का दीदार करना चाहता हूँ। माँ घबराई, लोगों को पता चलेगा, लोग क्या कहेंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को तनाही के आलम में, सन्नाटे के आलम में खुफिया तरीके से बारगाह रिसालत में हाजिर किया गया। बारगाह रिसालत में जो ही हाजिर किया गया, हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर को देखा। सिद्दीक़ अकबर ने अल्लाह के हबीब को, अपने महबूब को देखा। अल्लाह पर नबी पाक की आंखें अश्कबार हो गई। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम तस्लीम ने करम का मामला फरमाया। सिद्दीक़ अकबर वही अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश यह है मेरी माँ भी कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाए। हज़रात इतना कहना था, रसूल पाक की बारगाह में उनकी वालिदा ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। क्या समझ में आया? सिद्दीक़ अकबर ने आइला मोहम्मद का हक कैसे अदा किया? आप सब जानते हैं जब मक्के की जमीन तंग कर दी गई, जब मक्के में रहना दुश्वार कर दिया गया, ऐसे मौके से मुस्तफा जब मक्के से रात की तन्हाई में मदीने का सफर कर रहे हैं, तो आप सब जानते हैं कौन था? तन्हा मुस्तफा की जात थी और साथ में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के साथ चले और गारे सोर में 3 दिन तक क़याम किया और वहाँ अपने कपड़े को, अपने लिबास को, अपने पोशाक को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करके सुराखों को बंद किया, लेकिन एक सुराख बंद करने से रह गया था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को सांप ने डंक मार लिया और डंक मारने के बाद जहर जब असर करने लगा, हम और आप होते तो बिल्कुल हमारा जिस्म हिलने लगता, दौड़ने लगता, हम बिल्कुल बेहोशी की कैफियत से दो चार हो जाते। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने अपने आप को थामे रखा कि हुजूर मेरे आगोश में लेटे हैं, हुजूर का सरे नाज़रीन आगोश में है, कहीं मैं हरकत किया तो हुजूर को तकलीफ हो जाएगी। नबी पाक की आंखें खुली, हुजूर ने देखा अबू बकर सिद्दीक़ क्यों रो रहे हो? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह एक सांप ने डंक मारा है, जहर ने पूरे जिस्म पर असर कर दिया है। हुजूर ने अपना लुआबे दहन निकाला, अल्लाहु अकबर, लुआबे दहन। आज आप भूखे तो जमाना खिल करे, लेकिन मुस्तफा ने लुआबे दहन जख्म पे लगाया, जख्म को मुंतमिल फरमा दिया, जहर का असर काफूर हो गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने गारे सौर ही मर्द किया था, या रसूल अल्लाह कहीं दुश्मन हम तक न पहुंच जाए। तो मेरे आका ने फरमाया था ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर गम न खा, मत घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हज़रात हाल यही हुआ, गए थे तन्हा मुस्तफा थे, सिद्दीक़ अकबर साथ थे, मदीना पहुंचे, लेकिन जब मदीने से लौट रहे हैं तो तन्हा नहीं है, सिर्फ सिद्दीक़ नहीं है, हज़ारों सिद्दीक़ मुस्तफा के साथ है और मदीना फाके है। इनकलाब का नारा लेकर सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीन दुलपुर। मेरे प्यारे क्या समझ में आया? हुजूर से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है मेरे भाई? सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, बंदा चांद की भी परवाह न करे। मेरी मार बहनों याद रखो, तुम्हारा मकाम तो यह है इस्लाम में जो सबसे पहला खून बहा है इस्लाम के लिए, तुम जानती हो किसी मर्द ने नहीं बल्कि एक खातून का खून बहा है।
وہ حضرت سمیہ ہے. کون ہے؟ حضرت سمیہ ہے. حضرت سمیہ سب سے پہلے اسلام کی راہ میں جام شہادت پوش کر رہی ہے, شہید ہو رہی ہے. حضرت سمیہ کو شہید کرنے کے کرتے دشمن ہے, لیکن ایسے میں بھی آئی لو محمد کا نعرہ وہ نہیں بھول رہی ہے. آج تو آئی لو کا نعرہ عام ہو گیا ہے. یہ بازاروں میں آوارہ کتے لگاتے ہیں, لڑکیوں کو لڑکیاں لڑکوں کو لگاتی ہے. لوگوں, میری ماں بہنوں اور جوانوں, کتوں کی طرح یہ لب کا استعمال عورتوں کے لیے مت کرو. یہ اگر لب حقیقی معنوں میں کرنا ہے, محبت حقیقی معنی میں کرنی ہے, تو مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرو, تاجدار کائنات سے محبت کرو, رسول ہاشمی سے محبت کرو. یاد رکھو, ایک نوجوان لڑکا جب کسی نوجوان لڑکی کو پرپوز کرتا ہے, ایک نوجوان لڑکی جب کسی نوجوان لڑکے کو پرپوز کرتی ہے, آئی لو یو اور آئی لو یو ٹو کے نعرے لگائے جاتے ہیں, تو یاد رکھیں وہ عورت نوجوان مرد بھی جہنم کا راستہ اختیار کر رہا ہے, اور وہ نوجوان لڑکی بھی جہنم کا راستہ منتخب کر رہی ہے. یاد رکھو نوجوانوں, تمہیں مصطفیٰ کا کلمہ نصیب ہوا اور تم مقدر سے مسلمان بنے, اس لیے نہیں کہ دنیا میں آوارہ کتوں کی طرح اور کتیوں کی طرح ایک دوسرے سے محبت کرتے رہو. یہ نہیں, محبت کرو تو شریعت کے دائرے میں کرو. محبت کرنے کا معیار اسلام نے یہ دیا ہے, کوئی لڑکی پسند آ جائے اس سے نکاح کرو اور دل سے محبت کرو. جب بیوی سے محبت کرو گے تو پروردگار عالم بدلے میں جہنم نہیں جنت عطا فرمائے گا, تمہیں رحمت عطا فرمائے گا. اللہ جب شادی کر کے محبت کرو گے, اگر کوئی لڑکی اپنے شوہر سے شادی کے بعد محبت کرے گی تو مولا تعالیٰ اسے بھی جنت کی ضمانت عطا فرمائے گا. شوہر بیوی سے محبت کرے یہ ثواب ہے, بیوی شوہر سے محبت کرے یہ اجر کا سبب ہے, لیکن آزادانہ طور پر لبرلزم کی پیروی کرتے ہوئے, آزادانہ طور پر بائی فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام پر ایک دوسرے سے رشتہ رکھو گے تو یاد رکھنا ناکامیاب پاؤں کی زنجیر بن جائے گی. پھر تمہاری نسل میں کوئی مرد پیدا نہیں ہوگا جو اپنے وقت کا مجاہد ہو, جو اپنے وقت کا دلیر ہو, جو اپنے وقت کا مرد شجاع ہو. پھر تمہاری نسل میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو حقیقی معنوں میں حضور سے سچی محبت کرتا ہو. یاد رکھنا, جب تم عیاشی کر کے شادیاں کرو گے, ناجائز تعلقات کر کے اپنی نسل کو پروان چڑھاؤ گے, تو تمہاری نسلوں میں مرد نہیں ہجڑے پیدا ہوں گے, ناکام اولاد پیدا ہوگی. وہ ناکام اولاد تمہیں جہنم کی طرف دھکیل دے گی اور تمہاری دنیا اور آخرت کو تمام برباد کرتی ہوئی نظر آئے گی. یاد رکھیں یہ سارے رشتے ناجائز و حرام ہے. ہمارے بزرگوں کو چاہیے اپنے گھروں پر کڑی نظر رکھے. یاد رکھیں ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اپنی بہنوں پر کڑی نظر رکھیں. اگر کڑی نظر نہیں رکھ پا رہے آپ, یاد رکھیں آپ مومن ہیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یاد رکھنا اگر کوئی خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے یہ کمال نہیں ہے, بلکہ کمال تو اس میں ہے کہ بندہ خود کو بھی جہنم سے بچائے, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائے, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائے. کیا مطلب ہے؟ کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے, نگراں ہے, اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بھائی سے اس کی بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک باپ سے اس کی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک بیٹی سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک ماں سے اس کی نسل کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا. شوہر بڑا خرم خان حاجی صاحب ہے, نمازی صاحب ہے, لیکن بیوی بازار میں جا کر عیاشی کر رہی ہے, دوپٹہ تک سر پہ رہی ہے, بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے. تو یاد رکھو وہ بیوی اس حاجی نمازی کو جنت جانے نہیں دے گی, اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے
जाएगी। इसलिए लोगों, जहाँ खुद नेक बनो वही अपनी माँ और बहनों को भी नेक बनाओ। याद रखो औरतों, तुम्हारा मकाम क्या है? यह हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुबैर साहब किबला का एहसान है कि यहाँ वो बिनात कायम कर रहे हैं। उम्मुल खैर बिनात, यह हज़रत कारी हाशिम साहब बैठे हैं, यह हज़रत मौलाना फिरोज साहब, ये हमारे हज़रत बैठे हैं, ये उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं। याद रखें प्यारे, आज मैं आपको बता दूं, अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन कौन सा है? इस्लाम है। अल्लाह के नजदीक दीन अगर कोई है तो सिर्फ इस्लाम है। लेकिन प्यारे, इस्लाम दीन है। हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह कहता है हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे हबीब की इत्तबा करो, पैरवी करो। मतलब यह है कि जो अहकाम हमें बताए गए, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अल्लाह ने इस्लाम को सबसे पाकीज़ा दीन बनाया और अपनी बारगाह में इसे ही दीन कहा। अल्लाह ने मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमाया। लोगों, ये कब मालूम होगा? ये आप कब जानेंगे? जब आपके पास इल्म होगा, जब आपके पास इल्म की रोशनी होगी, जब आप एजुकेटेड होंगे, जब आप तालीम याफ्ता होंगे, जब आप दीनियात से वाबस्ता रहेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा इबादत कैसे करनी चाहिए, इस्लाम का डिफेंस कैसे किया जाएगा, इस्लाम कौन सी चीज है, इस्लाम हमें क्या बताता है। याद रखो, इन सारी चीजों को जानने के लिए चाहे मर्द हो चाहे औरत, इन दोनों पर जो पहली चीज फर्ज है वो इल्म का सीखना फर्ज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, और कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, हुजूर फरमाते हैं इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जब इंसान इल्म तलब करेगा तो उसे इस्लाम समझ में आएगा। जब इंसान इल्म जानेगा, इल्म याफ्ता होगा, तालीम याफ्ता होगा, नॉलेज हासिल करेगा, तो उस इंसान को यह समझ में आएगा इबादत का सलीका क्या है, इबादत का तरीका क्या है। जब इंसान के पास इल्म होगा तो खैर और शर को जानेगा। जब इंसान के पास इल्म होगा तो नफा और नुकसान को जानेगा। जब इंसान के पास इल्म होगा तो वह हक व बातिल को जानेगा। जब इंसान के पास इल्म होगा तो जायज और नाजायज को जानेगा। जब इंसान के पास इल्म होगा और इल्म दीन होगा तो वह इंसान अपने समाज और माशरे के लिए बदअमनी का सबब नहीं बनेगा, बल्कि अमन का सबब बनता हुआ नजर आएगा, आशिकी का पैगाम देता हुआ नजर आएगा। इसलिए लोगों, इल्म का सीखना दोनों पर फर्ज है। और बाद दानिशवरों ने तो यहाँ तक कहा एक मर्द अगर तालीम याफ्ता है तो वो तन्हा है, लेकिन एक औरत तालीम याफ्ता होती है तो उसका पूरा खानदान तालीम याफ्ता हो जाता है। याद रखें, इंसान की परवरिश में माँ का और माँ की आगोश, माँ अव्वलीन दरसगाह है, पहला मदरसा है, पहला दारुल है, पहला जामिया है। इसलिए लोगों, जहाँ मर्दों को पढ़ना लिखना जरूरी है वहीं ख़वातीन को भी पढ़ना लिखना जरूरी है। आज हमने अपने बच्चियों को पढ़ाना भी शुरू किया तो छोटी ये किस्मत और ये बड़ा अलमिया है कि हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, सिर्फ प्यारे इसलिए कि उसको रोजगार मिल जाए, ताकि दुनिया जाने के फला की बेटी है। अच्छी बात है स्कूल कॉलेज में पढ़ाए, लेकिन लोगों, स्कूल कॉलेज जाने से पहले वहाँ की फजा जहरीली है, वहाँ की हवा जहरीली है, वहाँ मखलूक निजाम होता है, वहाँ अय्याशी की बातें सुनाई जाती है, वहाँ बेपर्दगी का माहौल होता है। पहले जरूरी है कि अपनी बेटी और बहन को हम दीन की तालीम दें, ताकि अगर हमारी बहन और बेटी किसी मसमूम फजा में भी चली जाए तो वहाँ जाने के बाद वो उस मसमूम फजा में खुद को न ढाले, बल्कि वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोगों का इलाज करता हुआ नजर आए, इलाज करती हुई नजर आए। क्या समझ में आया? दीन की तालीम पहले है, दीन की तालीम पहले है। लोगों, दीन का इल्म पहले है। इंसान जब तक इल्म नहीं हासिल करेगा उसे जीने का शऊर नहीं मिल सकता। जब तक इल्म हासिल नहीं करेगा उसे जीने का सलीका नहीं मिल सकता। हमारी माँ और बहनों को जरूरी है कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। इन्होंने मौलाना ज़ुबैर साहब ने इदारा कायम कर दिया है
یاد رکھیں ہماری امہات المومنین کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں، اللہ اکبر، وہ قرآن و حدیث کا جامع علم رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علم کا جواب نہیں تھا، حضرت خدیجہ کے علم کا جواب نہیں تھا۔ اور آپ آگے بڑھیں تو پیارے سرکار غوث اعظم کی والدہ کے علم کا جواب نہیں تھا۔ آپ آگے بڑھتے جائیں، جتنے چنیل پیدا ہوئے ہیں، جتنے شہسوار پیدا ہوئے ہیں، جتنے عابد و زاہد مردوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی تربیت میں نیکوکار ماؤں کا حصہ ہے، نیکوکار بہنوں کا حصہ ہے، نیکوکار خواتین کا حصہ اور کردار ہے۔ جب تک ماں نیک نہیں ہو سکتی، عموماً یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، ان کی اولاد نیک نہیں ہو سکتی ہے، نسل پرہیزگار نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے لوگوں اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو دین سکھائیں، سورہ نور کی تعلیم دیا کریں، اور انہیں دین کی تعلیم کہاں ملے گی، وہ دین کہاں سیکھے گی، تو اس کے لیے ام الخیر بنات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ یہاں بھیجیں، آپ کے علاقے میں بہت سے ادارے ہیں، حضرات ایسی تعلیم سے کیا فائدہ جہاں دین نہ رہے، جہاں ایمان محفوظ نہ رہے، جہاں اپنی تہذیب سلامت نہ رہے، جہاں اپنا کلچر محفوظ نہ رہے، ایسی تعلیم سے کیا فائدہ۔ یاد رکھیں لوگوں، ایسی تعلیم جو تعلیم دین کو لے جائے، ایمان کو تباہ کر دے، ایسی تعلیم کو ہم اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں۔ ہمیں تو ایسی تعلیم چاہیے کہ جس تعلیم سے ہمارا دین باقی رہے، ایمان باقی رہے، ہمیں نماز آ جائے، ہمیں عبادت آ جائے، ہمیں خدا کا عرفان حاصل ہو جائے، ہمیں روش حیات مل جائے، ہمیں مصطفیٰ کے طریق کا علم حاصل ہو جائے، ہمیں زندگی کا جینا معلوم ہو جائے اور مرنا معلوم ہو جائے۔ ہمیں ایسا علم چاہیے لوگوں۔ ہاں، اس بات کی بھی ضرورت ہے، عصری تعلیم کا میں مخالف نہیں ہوں، میں آپ کو بتاؤں جو سرمایہ دار طبقہ ہے، یہی خیر ام الخیر للبنات ہے نا، اسے آپ صرف دینیات ہی تک محدود نہ رکھیں، یہاں اہل سرور مالدار طبقہ توجہ دے۔ اللہ نے جسے دولت عطا فرمایا ہے وہ توجہ دینے کے بعد اسی مدرسے کو اسکول بھی بنائے، یہی دینیات کی بھی تعلیم ہو تو عصریات کی بھی تعلیم ہو۔ یاد رکھیں ہماری بہن بیٹیوں کا ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے، انجینئر بننا بھی ضروری ہے، پروفیسر اسکالر بننا بھی ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے حضرات آج ہم علاج کے لیے اپنی ماں بہنوں کو لے کر جاتے ہیں، ایک غیر مسلم ڈاکٹر کے سامنے ان کو برہنہ ہونا پڑتا ہے، ان کے جسم سے پردہ ہٹانا پڑتا ہے تاکہ سرجری ہو، تاکہ مرض کی تشخیص ہو، تاکہ بہتر طریقے سے علاج ہو۔ لوگوں کسی غیر مرد کے سامنے جسم کا کھولنا کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیں تاکہ اسلام کی بیٹیاں جب بیمار پڑے تو علاج کے لیے کسی غیر کے پاس نہ جانا پڑے، اپنی مسلم بہن کے پاس جانا پڑے، اپنی مسلم بیٹی کے پاس جانا پڑے۔ پردے میں رہ کر اس کا علاج کیا جا سکے۔ حضرات اس بات کی بنیادی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاتا لوگوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، لیکن افسوس ہے جس دین کو اللہ نے اپنا دین کہا، جس دین کا نظام آسمانی خدائی نظام ہے، جس دین کے لیے مصطفیٰ کریم نے پتھر کھائے، مصطفیٰ کریم نے ہزارہ جد و جہد فرمائی، اور مصطفیٰ کے صحابہ نے بدر و خندق اور احد کے میدان میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج اس دین کو ہم بڑے آسان پیرائے پر دیکھتے ہیں، اس دین پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے یہاں سود ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں ہمارے یہاں ہر بندہ رشوت خور ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں ہمارے یہاں غیبت اور چغلی عام ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے یہاں زناکاری کی وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے یہاں امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی، عہد شکنی، جھوٹ، کذب گوئی، دروغ گوئی کی وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں جو مسلمان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو مسلمان ہوگا وہ زناکار نہیں ہوگا، جو مصطفیٰ سے سچی محبت کرے گا وہ غیبت نہیں کرے گا، جو مصطفیٰ کا وفادار ہوگا وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑائے گا نہیں، ایک دوسرے میں اختلاف پیدا نہیں کرے گا۔ آج
تو پیارے آپ کا چہرہ ہمارے سامنے الگ ہے، کہیں یہاں سے ہٹے تو چہرہ بدل گیا۔ حضور فرماتے ہیں من کانا لہو وجہان فی الدنیا کانا لہو لسانان من نار یوم القیامہ او کما قال نبی علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں جس کے دنیا میں دو چہرے ہوں گے کل قیامت کے دن اس کی دو لسانان من نار، جہنم کی دو زبانیں ہوں گی۔ اللہ اکبر پیارے، یہ مطلب یہ ہے کہ چہرہ بدلتا رہتا ہے، انہیں بھی خوش کرنا ہے، انہیں بھی خوش کرنا ہے۔ یاد رکھو جس کا چہرہ بدلے، یہ چہرے کا بدلنا، باتوں کا بدلنا، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافقت کی دلیل ہے۔ اسے دوگلا پن کہتے ہیں، اسے دو رخا پن کہتے ہیں۔ مسلمان دوگلا نہیں ہوتا، مسلمان دو رخا نہیں ہوتا، مسلمان میدان میں رہے، کھیل میں رہے، کھانا رہے، دکان میں رہے اور کاغذات میں رہے، کہیں بھی رہے، مسلمان وہی بولے گا جو بولنے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہے، جس کی اجازت قرآن میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ جو مسلمان ہوگا اس کا چہرہ تو نہیں ہوگا۔ اسلام کو لوگ آج اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ظالموں تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام کے پیغمبر کا ارشاد یہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع۔ حضور فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، پیٹ بھر لے، شکم سیر ہو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے درس دیا ہے، یہ نبی پاک نے سبق دیا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں حال کیا ہے؟ نبی نے تو یہ طریقہ بتایا کہ اگر تمہیں کوئی چیز کھانی ہے اور تم اس طرح ہی پر مکلف ہو، قادر ہو، دوسروں کے لیے نہیں خرید سکتے، تو نبی پاک فرماتے ہیں اگر تم نے گوشت کھایا ہے تو ہڈیاں باہر مت پھینکو کہ کسی غریب کا بیٹا تڑپتا ہوا رہ جائے، کسی مجبور کا بیٹا سسکیاں لیتا ہوا رہ جائے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی خوش رہو، اپنے معاشرے کو بھی خوش رکھو۔ لیکن آج الٹا حال ہے کہ نہیں، انسان دوسرے کی خوشی سے پریشان ہے، انسان دوسرے کی ترقی سے پریشان ہے، انسان دوسرے کی بلندی سے پریشان ہے، خود کوشش نہیں کرنا چاہتا، خود محنت نہیں کرنا چاہتا، خود جدوجہد نہیں کرنا چاہتا، خود کسب معاش نہیں کرنا چاہتا، دوسرا کر رہا ہے تو انسان تعقب کر رہا ہے، انسان پیچھا چل رہا ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، پیچھا چلنے والا پیچھے ہی ہوتا ہے، پیچھا چلنے والا پیچھے ہی ہوتا ہے۔ ہزار تم کسی کا پیچھا چل لو، اگر خدا نے اس کے مقدر میں بلندی لکھ دیا ہے وہ بلند ہو کر رہے گا۔ ارے تو پیچھا چل کے اپنا وقت ضائع مت کر، پیچھے سے ہٹ اور خود محنت میں لگ جا، پروردگار عالم تمہیں بھی بلندی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بھی وقار عطا فرمائے گا، مولا تمہیں بھی خوشحالی کی دولت عطا فرمائے گا۔ لوگوں یہ کب ہوگا؟ پیچھا کرنے کے بجائے خود محنت کرنی ہوگی۔ اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام جبر کے طریقے سے پھیلا ہے، یعنی ظلمن پھیلا ہے، اسلام تلوار دکھا کر کے پھیلایا گیا ہے، اسلام لوگوں کو ڈرا کر کے قبول کروایا گیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر کوئی غیر مسلم تم سے یہ سوال کر بیٹھے اسلام کیسے پھیلا ہے تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تم پڑھو گے لکھو گے نہیں تو جواب کیا دو گے؟ کیا مطلب ہے؟ اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، ڈیفینس کرنے کے لیے اسلام کو جاننا ضروری ہے۔ یاد رکھو اگر کوئی کہے اسلام ظلمن پھیلا ہے تو مسلمانوں تمہارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اللہ کے دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو پھر اسلام جبر سے کیسے پھیلے گا؟ اسلام تشدد سے کیسے پھیلے گا؟ اسلام ظلم سے کیسے پھیلے گا؟ اسلام تلوار اور تیر و سنان سے کیسے پھیلے گا؟ نادانوں نہیں، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام پیار سے پھیلا ہے، اسلام بھائی چارے سے پھیلا ہے، اسلام شفقت و نرمی سے پھیلا ہے، اسلام مواعظ حسنہ سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام کردار مصطفیٰ سے پھیلا ہے، اسلام عدل سے پھیلا ہے، اسلام ظلم سے نہیں پھیلا ہے۔ نادانوں اسلام تو یہ کہتا ہے، ابھی 2-4 دن پہلے کیا ہوا، بہار میں الیکشن کا معاملہ چل رہا تھا اور آپ نے دیکھا کیا نتائج آئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دہلی میں ایک حادثہ ہوتا ہے اور حادثہ ہونے
کے بعد فوراً ذہن کہا جاتا ہے کہ یہ حادثہ کرنے والے مسلمان ہیں. حضرات یاد رکھیں اب تک کی تحقیق میں کوئی مسلمان اس میں مجرم نہیں ہے, مجرم کوئی اور ہے. لوگوں آج تمہاری شبیہ اور تمہارا چہرہ دشمنوں کے سامنے ایسا بن گیا ہے, جب کہیں کوئی عدم توازن کے واقعات پیش آئیں گے, تشدد کا واقعہ پیش آئے گا, فوراً ذہن جائے گا کہ مسلمان اس کا مجرم ہے. حالانکہ مسلمان کبھی مجرم نہیں ہو سکتا. اسلام تو کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر کوئی کسی جان کو بغیر کسی گناہ کے فساد کے قتل کر دے, بغیر کسی عذر معقول کے, تو وہ ایک انسان کا قاتل نہیں, سارے انسانوں کا قتل کرنے والا ہے. اسلام کہتا ہے اگر کسی نے کسی گنہگار کو معاف کر دیا تو ایک کا معاف کرنے والا نہیں ہے, سارے انسانوں کا معاف کرنے والا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے ایک کا قتل کرنا. حکمت کیا ہے لوگوں؟ اس لیے اسلام نے کہا ایک کا قاتل سارے انسانوں کا قاتل ہے کہ جب اس نے ایک کا قتل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں سے ہمدردی نہیں ہے, انسانوں سے محبت نہیں ہے, انسانوں سے پریم نہیں ہے. اور کسی انسان کو جب اس نے معاف کر دیا تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسانوں سے وہ محبت کرتا ہے, اور محبت ہی سے دنیا کا نظام قائم رہے گا, محبت ہی سے محبت کی فضا قائم رہے گی. دشمنی سے کبھی بھی محبت کا ماحول نہیں بن سکتا ہے. لوگوں اسلام کا پیغام یہ ہے, لیکن آج ہم اسلام کو حلوہ اور روٹی سمجھ بیٹھے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ میں آتا اسلام کیا ہے. لوگوں اسلام پر جب تک عمل نہ کرو گے, اللہ نے تو تم سے وعدہ کیا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ حضرت قاری نور محمد صاحب یہاں بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھئے تو یہ آپ کو کہیں گے قرآن میں ہے کہ نہیں کہ تم غمگین مت ہو, غم زدہ مت ہو, گھبراؤ مت, تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی سرٹیفکیٹ دے دی اور کہا تم ہی کامیاب ہو. حضرت مولانا ناہید صاحب خدا نے کہا تم ہی کامیاب ہو, لیکن باوجود اس کے ناکامی قدم قدم پر, ظلم قدم قدم پر, ذلت قدم قدم پر, رسوائی ایک ایک پل میں ہمیں مل رہی ہے. وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, سبب کیا ہے؟ لوگوں ہمیں غور کرنا چاہیے. خدا کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا, خدا نے جو کہا وہ سچ ہے, اس لیے کہ خدا سے بڑھ کر سچ کہنے والا کوئی نہیں ہے. خدا نے کہا تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو, لیکن آج ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ ہم کامیاب ہیں؟ نہیں ہے. ہماری حکومت ہم سے چھین لی گئی, ہم اقتدار پر نہیں ہے. آج زمانہ ذلت کی نگاہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے, پھر ہم ناکام کیوں ہے؟ خدا نے کہا تم مومن ہو تو تم کامیاب ہو. اس کا مطلب یہ ہے ہمارا خدا تو جھوٹا نہیں ہے, لیکن ہم کہیں نہ کہیں جھوٹے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں جھوٹے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں نفاق کو اپنے دلوں میں جگہ دے رہے ہیں. لوگوں آج بھی تم سچے مومن بن جاؤ, مسلمان بن جاؤ, قسم خدا کی پروردگار عالم پھر تمہیں بلندی عطا فرمائے گا. مولا پھر تمہیں عزت کا صحرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, مذہب اسلام. اللہ تعالیٰ تمہیں عزت کا صحرا عطا فرمائے گا, لیکن کب؟ جب آپ صحیح معنوں میں مومن بن جائیں گے. لیکن آج لوگوں ہم مومن برائے نام ہے, برائے نام ہے. مسجد ویران ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے نا؟ ہمارے رہتے ہوئے حضرت سعد بن ربیع نے کہا تھا کہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا, تمہارے ہوتے ہوئے اگر کوئی حضور پر حملہ کر بیٹھے. آج ہمارے ہوتے ہوئے حضور کی عظمت پہ حملہ ہو رہا ہے, ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے, حضور کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں. لوگوں ہم کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں؟ ہم تو اپنے خاندان کے لیے لڑ جاتے ہیں, اپنی نسلوں کے لیے لڑ جاتے ہیں, ناجائز حرام کام کے لیے اور مال کے لیے ہم جنگ کر بیٹھتے ہیں. لیکن جو ہی مصطفیٰ کی بات آتی ہے, جو ہی تاجدار کائنات کی بات آتی ہے, تو ہمارا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے, ہم ندائے غفلت اوڑھ کر سو جاتے ہیں. لوگوں ضمیر کو جگاؤ اور جگا کر کے حقیقی مسلمان بنو, اس لیے کہ اگر تمہیں نجات مل سکتی ہے, کامیابی مل سکتی ہے, قبر میں روشنی چاہتے ہو, حشر میں حضور کی شفاعت چاہتے ہو, تو شرط یہ ہے کہ حقیقی مومن بننا ہوگا.
حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر حضور کی شفاعت ملے گی۔ اور اپنی نفسوں کو ان کو اچھی تعلیم دینی پڑے گی، ان کی اچھی تربیت کرنی ہوگی۔ لوگوں اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ کے یہاں بہت سے ادارے ہیں، انہی میں سے ام الخیر للبنات کا ادارہ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، حضرت مولانا زبیر صاحب قبلہ فرما رہے تھے، کوئی ایک صاحب ہے جو اس ادارے کے لیے ایک کمرے کا مکان بنوا کر دے رہے ہیں۔ ایک کمرہ کیا نام ہے؟ شعین قدیر شعین قدیر 3 لاکھ روپے جناب عبد القادر صاحب، ایک کمرے کا خرچ 3 لاکھ روپیہ ہے، اور 3 لاکھ روپے ایک بندہ تنہا خرچ کر رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں میرے بھائی، یہ 3 لاکھ خرچ کر رہے ہو، مولا تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا، اللہ تمہاری دولت کو بڑھا دے گا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والا مال گھٹتا نہیں ہے، یہ تو دنیا میں ملے گا ہی، اور مرنے کے بعد یہاں تو حضور کا گھر بنا رہا ہے، مولا جنت میں تمہارا گھر بنائے گا، مولا جنت میں تیرے لیے مکان بنائے گا۔ وہ عبد القادر صاحب ماں باپ کا وفادار بیٹا ہے، والدین کے نام پر ایسا کر رہا ہے۔ لوگوں اپنی نسلوں کو وفادار بناؤ، وفادار بناؤ، کہیں تمہارے بچے ہو سکتا ہے کل امیر بن جائیں، ہو سکتا ہے کل ارب پتی بن جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، لیکن ان کی اچھی تعلیم اور تربیت نہیں ہوگی، تمہارے بچے عیاشی میں اپنے پیسے اڑائیں گے، ناجائز خرافات میں اپنا مال بہائیں گے سیلاب کی طرح۔ لیکن وہی اگر آپ نے اچھی تعلیم اور تربیت کر دی تو تمہارا بیٹا امیر ہوگا تو دولت کے ذریعے تمہیں ایصال ثواب کرے گا، غریب ہوگا تو جھوپڑی میں بیٹھ کر دعائیں کر کے تمہارے لیے جنت مانگتا رہے گا، رب سے مغفرت کی بھیک مانگتا رہے گا۔ تمہارا بیٹا، اپنی اولاد کو نیک بناؤ۔ لوگوں انہوں نے اپنے والدین کے لیے کار خیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے مال میں کاروبار میں اللہ خوب برکتوں کا ظہور فرمائے۔ آپ میں سے بھی کسی کو تیار ہونا چاہیے اور دین کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، دین کو صرف مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، عالموں کی ضرورت نہیں ہے، حافظوں کی ضرورت نہیں ہے، قاریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہر مسلمان پر دین کی اشاعت، دین کی حفاظت اور دین کی تبلیغ فرض ہے۔ یاد رکھو، جن کے پاس علم ہے وہ علم کے ذریعے دین کی تبلیغ کرے، جن کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کے ذریعے دین کی تبلیغ کرے، جن کے پاس مال ہے وہ مال کے ذریعے دین کی تبلیغ کرے۔ حضرات، جب مالدار دین کے لیے آگے آئیں گے، جب طاقت رکھنے والے دین کے لیے آگے آئیں گے، جب علم والے دین کے لیے آگے آئیں گے، تو قسم خدا کی، جس دین کے لیے مالدار بھی حاضر ہوگا، جس دین کے لیے طاقتور بھی حاضر ہوگا، جس دین کے لیے علماء حاضر ہوں گے، اس دین پر کبھی بھی کوئی انگلی اٹھانے سے پہلے ایک بار نہیں 1000 بار سوچے گا کہ یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں۔ اگر ہم نے انگشت اٹھانے کی کوشش کی تو کہیں ہمارا ہاتھ نہ کاٹ دیا جائے، کہیں ہمیں فنا نہ کر دیا جائے، ہمیں تباہ نہ کر دیا جائے۔ لوگوں، دین کے لیے ہم اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لوگوں، اسلام ہی دین ہے، لیکن افسوس ہے ہمارے یہاں غیروں کی تہذیب، غیروں کا کلچر، اور حد تو یہ ہے کہ یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کفر کو اپنا رہے ہیں، الحاد کو اپنا رہے ہیں، ارتداد کو اپنا رہے ہیں، حضرات ایتھیزم کو اپنا رہے ہیں۔ لوگوں، ایسے ماحول میں اگر اپنی نسلوں کا دین آپ سلامت دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں دین سکھائیے، علم دین پڑھائیے، قرآن و حدیث ضرور پڑھائیے، ورنہ آپ کے بچے، آپ جانتے ہیں آج بہت سے لڑکے لونڈے لونڈیا اسکول کالج کی زندگی گزارنے والے، وہ اسلام چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ حضرات، اللہ نے کہا مَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رب فرماتا ہے، جو میرے دین سے پھر جائے گا نا، مومن ہے لیکن ایمان کو چھوڑ جائے گا، اسلام کو چھوڑ جائے گا، اور اسی حالت میں وہ مرے گا، اسی حالت میں، حالت کفر میں، ارتداد میں مرے گا، حالت تشکیک میں مرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم عطا فرمائے گا، اس کے سارے اعمال تباہ کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اور اللہ کو آپ کا
محتاج نہیں ہے ہمارا خدا. اللہ فرماتا ہے دوسرے مقام پر من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اور آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کلمہ پڑھ کر احسان کر رہے ہیں؟ نہیں لوگوں، یہ رب کا احسان ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم احسان نہیں کر رہے ہیں، رب کا احسان ہے. اللہ کہتا ہے جب کوئی ایمان والا دین سے پھر جائے گا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ اس کی جگہ پہ ایسی قوم کو لائے گا جو قوم اللہ سے محبت کرے گی، اللہ اس قوم سے محبت فرمائے گا. آپ جانتے ہیں آج مغربی ممالک میں، آج عرب دنیا کے علاوہ دوسرے ممالک میں جا کر آپ دیکھیں ویسٹرن کلچر میں بہت سے لوگ یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے، عیسائیوں میں سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں. برسوں تک چرچ میں رہنے والے، برسوں سے چرچ میں یعنی کہ ان کے پوتر جگہوں پر رہ کر ان کے دھارمک گروؤں کو دیکھا گیا، دھارمک آستھا رکھنے والوں کو دیکھا گیا، بڑے بڑے رہنماؤں کو دیکھا گیا. 40 سال تک وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے رہے، یہودیت کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن اللہ نے حق سے آشکارا فرمایا، حق کو انکشاف کر دیا. اور پیارے پھر حال یہ ہوا وہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا. لوگوں جو اسلام کو پڑھتا رہے گا، اسلام کو پڑھے گا، اسلام کے قریب آئے گا، پروردگار عالم اسے ہدایت عطا فرمائے گا، اسے حق کا ساتھ عطا فرمائے گا. حضرات آج بہت سے لوگ اسلام آپ جس طرح اسلام سے دور ہو رہے ہیں اسی طرح اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں اسلام کو کوئی بھی طاقت نہیں مٹا سکتی، چاہے ہم رہیں، آپ رہیں، نہ رہیں. حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. حضرات ولو کرے حل مشرکون ولو کرے حل کافرون، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں جگہ جگہ پہ یہ کافر ناپسند کرے، یہ مشرک ناپسند کرے اور ساری طاقتیں آزما لے، زور آزما لے، لیکن پروردگار اسلام کو بلند فرما کر رہے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. ہم پیارے اللہ کا احسان، اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، لیکن پیارے اسلام کی اگر ہم قدر و قیمت نہ کریں تو پیارے یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے. اور اس کے نتیجے میں کل خدا کے ہاں جب جواب دینا ہوگا تو پیارے وہاں سمجھ میں آئے گا ہائے زندگی ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا جو ہے دھوکے کا گھر ہے. اللہ کہے گا ما غرک بربک الکریم، لوگوں تمہیں اپنے رب سے کس نے دھوکے میں رکھا تھا؟ تمہاری حقیقت تو یہ تھی کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تمہارا وجود کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں زندگی دی، پھر ہم تمہیں موت دیں گے، پھر ہم تمہیں زندہ کریں گے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا تم نے اس دن کو بھلا دیا؟ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارے رب نے تمہیں وجود عطا فرمایا. اس لیے لوگوں جس رب نے وجود بخشا ہے اب تمہاری زندگی اپنی مرضی سے نہیں، اسی رب کی مرضی سے گزرنی چاہیے، اسی خدا کی مشیت سے زندگی گزرنی چاہیے. اگر رب کی مرضی سے زندگی گزر رہی ہے تب تو آپ کامیاب ہیں. اور رب کی مرضی سے ہٹ کر نفس کی مرضی سے اللہ نے آپ کو 3 نفس عطا فرمائے ہیں. ایک تو نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے. یہ نفس امارہ کیا کہتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے. آپ چاہو گے ہم نماز پڑھیں، نفس امارہ کہتا ہے نہیں نماز مت پڑھو. نفس امارہ کہتا ہے زنا کرو، بدکاری کرو، بے حیائی کرو، فحاشی کرو، شراب کباب میں ڈوب جاؤ، لہو لعب
में मशगूल रहो, मसरूफ रहो, फितना फैलाओ और लोगों में नाचाकियां पैदा करो। नफ्स अम्मारा बुराई की दावत देता है, लेकिन वही नफ्स लव्वामा है। कभी कभी जब आपने बुराई का इरादा किया होगा, आपने गौर किया होगा, तो आपको समझ में आएगा, आपके दिल से एक आवाज आती है, नहीं ये बुरी चीज है। याद रखें, हर इंसान का दिल उसका अपना एक मुफ्ती है। दिल पे खटके जो बात, उस बात से अपने आप को बाज रखना चाहिए। दिल ने मना किया होगा, वो नफ्स लव्वामा है। अल्लाह कहता है वला उक़सिमु बिन्नफ्स लव्वामा, नफ्स लव्वामा की अहमियत क्या है? अल्लाह ने उसकी कसम बयान फरमाई है। क्या बयान फरमाई है? कसम बयान फरमाई है। हम और आप भी अपनी बात मनवाने के लिए कसम खाते हैं, रब ने भी कसम बयान फरमाई है, लेकिन फर्क यह है कि हम अपनी बात को मजबूत करने के लिए कसम खाते हैं। कारी हाशिम साहब कसम खाएं और कहें कि नहीं यही है। मौलाना जुबैर साहब कसम खाएं, नहीं मैं वहां गया था, तो मतलब यह है अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो कसम खा रहे हैं। यानी जब कोई बंदा कसम खाता है तो अपनी बात के सबूत के लिए, मजबूती के लिए, हुज्जत के लिए कसम खाता है। लेकिन मेरा रब जब कसम बयान फरमाता है तो लोगों अपनी बात के सबूत के लिए नहीं, रब जिसकी कसम फरमाता है उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए कसम बयान फरमाता है। हमारे और उसके कसम में ये फर्क है। अल्लाह ने नफ्स लव्वामा की कसम खाई। नफ्स लव्वामा इंसान को बुराई से रोकता है। जो इंसान बुराई से रुक गया तो फिर अल्लाह ताला उस बंदे को नफ्स मुतमइन्ना अता फरमाता है। इंसान नफ्स अम्मारा से जान छुड़ाया, नफ्स लव्वामा का कहा माना, और जब बुराइयों से रुक गया अल्लाह ने उसे नफ्स मुतमइन्ना अता किया। और जब नफ्स मुतमइन्ना अता किया तो जब वो बंदा दुनिया छोड़ता है तो रब की रहमत आवाज देती है। इस्लाम पुकार पुकार कर कहता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कब्र की कोठरी तुम्हारे लिए तारीख नहीं, तुमने उजाले का सामान कर लिया है। आजा, ये जन्नत तुम्हारे लिए है, जन्नत के बागों बहार तुम्हारे लिए है। और दुनिया नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत तामीरी कॉन्फ्रेंस मजहब इस्लाम। तो लोगों, हम और आपको नफ्स मुतमइन्ना, दुनिया के धोखे में हमें नहीं रहना चाहिए। दुनियादारी, दुनिया से भी हमारा ताल्लुक रहे, लेकिन कितना जरूरत की हद तक ताल्लुक रहे, जरूरत की हद तक ताल्लुक रहे। ऐसा नहीं कि हम दुनिया में खो जाए। लोगों, आपकी मंजिल दुनिया नहीं है, आपकी मंजिल आखिरत है। आप यूं समझो, आप यहाँ से किसी बाजार के लिए निकले और जो ही घर से निकले, रास्ते में कोई शोभताबाज, कोई जादूगर, वो जादू का खेल खेल रहा था। आप वहाँ खड़े हुए, लेकिन आपको बाजार जाना है, फिर वहां से लौटना है। अब आप प्यारे, अगर कोई नौजवान बाजार के रास्ते से निकला और वहीं खड़ा होकर जादू का खेल देखता रहा, शोभताबाजी देखता रहा, तो प्यारे आप उसे क्या कहेंगे? बाजार जाना भूल गया। तो आप कहेंगे अहमक है। घर वाले जज्बो तौफीक करेंगे, डांट फटकार का वो नौजवान शिकार होगा और मकसद फौत हो जाएगा। लोगों, ऐसे ही लोगों, आपने देखा खेल खेला जा रहा है, आप एक सेकंड के लिए रुके और रुकने के बाद आपने देखा ये खेल है, ये मेरे काम की चीज नहीं है, चलो मैं अपने मकसद के लिए आगे बढ़ता हूँ। आप बढ़ गए तो आपसे बड़ा दानिश्वर कोई नहीं है। ये दुनिया एक धोखे का घर है। ये दुनिया अपने आप में दबोचना चाहती है। कामयाब वो मुसलमान है जो आगे बढ़ता रहे और अपनी मंजिल की फिक्र करता रहे, कब्र की फिक्र करता रहे, आखिरत का ख्याल करता रहे। कामयाब वो मुसलमान है। वरना प्यारे, वो नाकाम है जो दुनिया ही में डूब कर रह गया, जैसे वो खेल देखने वाला खेल देखता रह गया। मेरी माँ और बहनों, जितनी बातें मैंने अर्ज की है, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। याद रखो, तुम्हारे लिए तो है ही, तुम्हारे लिए एक इजाफी चीज है। अल्लाह ने तुम्हें पर्दे का हुक्म दिया है, और सिर्फ तुम्हें नहीं, मर्दों को भी पर्दे का हुक्म दिया है। मर्द को पर्दे का हुक्म दिया गया है कुरान में। मर्दों का पर्दा क्या है कि जब मर्द किसी राह से गुजरे तो निगाहें झुका कर चले, निगाहें झुका कर चले। कुरान करीम में है किसी को ताक झांक न करे। औरतों, तुम्हें भी पर्दे का हुक्म दिया गया। एक तो निगाहें झुका कर चलो, दूसरा ये कि अपने गिरेबान पर दुपट्टे डाल लिया करो। यानी आवारा औरतों की तरह मगरबी कल्चर में जीने वाले
کی طرح اپنی زندگی نہ بناؤ، اپنی زندگی سیدہ فاطمہ زہرا کے جادے پر گزارو۔ قسم خدا کی تمہاری نسلوں میں کوئی حسین تو نہیں ہوگا، غلام حسین ضرور پیدا ہوگا، غلام حسن ضرور۔ سبحان اللہ، بہت اچھی اصلاح ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، تمہارے میں ایک برائی اور پائی جاتی ہے، غیبت میں ماں اور بہنیں بہت آگے ہیں۔ کیا ہے غیبت اور چگلی میں؟ یاد رکھو دوسرے کی برائی کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ انسان کو اپنا گریبان جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے اندر تاک کر گہرائی میں دیکھنا چاہیے، آپ کتنے اچھے ہو کتنے برے ہو۔ یاد رکھو عورتوں، ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، اس کا مفہوم عرض کر دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا، ایک خاتون ہے جو بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، تقوی شعار ہے، پرہیزگار ہے، عابدہ ہے، زاہدہ ہے، لیکن ایک بیماری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، چاہے زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، گالی سے ہو، یعنی بدزبانی دشنام ترازی کرتی ہے، پڑوسی کو ان سے تکلیف ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ رسول پاک نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے، صحابہ کرتے ہیں ہاں ہاں کرتی ہے، اس کی طرح عبادت میں کوئی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ کیوں جہنم میں جائے گی؟ کہ پڑوسی کو تکلیف دے رہی ہے۔ آج پیارے دو بھائی کی بیوی ہے تو ایک بھائی کی بیوی دوسرے بھائی کی بیوی کو دیکھنا نہیں چاہتی، دوسرے بھائی کی بیوی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ حال یہ ہے کہ بہو ہے تو ساس کو عزت دینا نہیں چاہتی ہے، ساس ہے تو بہو کو عزت دینا نہیں چاہتی ہے۔ یاد رکھو 1000 نمازیں پڑھ لو، اگر تمہاری بہو تم سے ناراض ہے، ناحق تم ستا رہے ہو، تو یاد رکھنا تمہاری نماز تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی۔ نماز بھی ضروری ہے اور حق کا انصاف کرنا بھی ضروری ہے، عدل کرنا بھی ضروری ہے۔ لوگوں، ایک خاتون کے تعلق سے کہا گیا، ایک خاتون ایسی ہے جو صرف فرائض اور واجبات پڑھتی ہے، بہت زیادہ نوافل ہے، جو فرض ہے وہ پڑھ لیتی ہے، حلال و حرام کو سمجھتی ہے، لیکن پڑوسی کو خوش رکھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی۔ لوگوں، یہ زبان ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا حضرت امام مالک کے حوالے سے، آج جو ایک دوسرے پر تہمت، الزام اور غیبت ہماری ماں اور بہنیں کرتی ہے، وہ کان کھول کر سن لے۔ حضرت امام مالک کے زمانے میں ایک خاتون، ایک مردہ خاتون کو، یعنی ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا، ایک عورت اسے غسل دے رہی تھی۔ کیا غسل دے رہی تھی؟ غسل دیتے دیتے اس عورت کا خیال، غسل دینے والی کا خیال یہ آیا کہ یہ عورت بدکار ہے جسے وہ غسل دے رہی تھی، اور وہ پردے کی جگہ پہ اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ علماء فرماتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ اس کے جسم سے چپک گیا۔ کیا ہوا؟ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ اس عورت کے جسم سے چپک گیا جسے وہ غسل دے رہی تھی، اور وہ مرحومہ تھی، انتقال کر گئی تھی۔ اب یہ کہ غسل کے بعد جنازہ ہونا تھا اور مٹی ہونی تھی۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد عرض کرنے لگے، حضور ہاتھ چھوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، ہاتھ چپک گیا ہے۔ حضرت امام مالک نے تھوڑی دیر کشف فرمایا، مراقبہ فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا، سنو یہ جو غسل دے رہی ہے نا، یہ اس خاتون نے اس کے بارے میں برا خیال کیا ہے، اس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بدکار تھی، مطلب سوچا ہے، اور سوچنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہاتھ چپک گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ تہمت لگانے کی سزا اسلام میں حد قذف ہے، حد قذف ہے، وہ 80 کوڑے ہیں۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ اب ہاتھ کیسے چھوڑے گا؟ لوگوں نے 1000 کوششیں کی، ہاتھ چپکا ہے تو چپکا ہی رہ گیا ہے۔ حضرت امام مالک نے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا، جو ہی 80 کوڑے لگے ہیں اس کا ہاتھ ان کے جسم سے الگ ہوا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کسی پر تہمت لگانے کا، کسی کے حوالے سے غلط سوچنے کا، خیال کرنے کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اپنی زندگی اچھی بناؤ، اپنی نسلوں کی تربیت اچھی کرو، اپنی بہن، بیٹی اور بیٹوں کو اچھی روش حیات بتاؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسلام کیا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرو۔ حضور فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو، وہ حب اہل بیت، اور
صرف نبی کی محبت نہیں، نبی کی آل کی محبت بھی ان کے سینوں میں ڈالو، اہل بیت سے بھی محبت کرنا سکھاؤ۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا وہ قراءۃ القرآن، اور اپنی نسلوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ آج قرآن پڑھنے والوں کو لوگ حقیر کمتر سمجھتے ہیں، لوگوں احسان ہے یہ قرآن پڑھنے والوں کا، ورنہ تمہاری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھو تم انہیں حقیر سمجھتے ہو، لیکن تمہارے اور ہمارے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے اللہ کے نزدیک جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے، جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ یہ اسٹیٹس میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ شان میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے لوگوں ضروری ہے ماں اور بہنوں سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ یاد رکھو تم جو شکایت کرتے ہو یا کرتی ہو، ماں اور بہنوں اور بوڑھے بزرگ بھی شکایت کرتے ہیں، میرا بیٹا بات نہیں مانتا، میری بیٹی وفادار نہیں ہے، میری نسل بالکل یہ ہے کہ میرے مزاج کے خلاف جا رہی ہے، میرا کہا نہیں مانتی۔ میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں، اپنے بچوں کو اپنی بات منوانے کی کوشش مت کرو۔ یہ مت سوچو کہ بچے میرے وفادار ہو جائیں، یہ مت سوچو بیٹیاں وفادار ہو جائیں، بیٹے وفادار ہو جائیں۔ آپ کہو گے محب القادری پھر سوچے کیا؟ تو لوگوں ایک فارمولہ یاد رکھنا، اپنی نسلوں کو خدا اور مصطفیٰ کا وفادار بنا دو۔ کس کا؟ خدا اور مصطفیٰ کا وفادار بنا دو۔ پھر ان علماء کی موجودگی میں حضور کے اس ممبر سے یہ محب آپ کا، آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر 110% گارنٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہے، قسم خدا کی، رب کعبہ کی قسم، جو بچے خدا اور رسول کا وفادار ہوں گے وہی بچے اپنے ماں باپ کا بھی وفادار ہوں گے، اپنے سماج کا بھی وفادار ہوں گے، اپنی سوسائٹی کا بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ لوگوں اس لیے اپنا وفادار نہیں اللہ اور رسول کا وفادار بناؤ، بچے بیٹے بیٹیاں تمہارے بھی وفادار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ ام الخیر للبنات کو اللہ دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ مولانا زبیر صاحب اور ان کے رفقا کا اراکین انتظامیہ سب کی غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو عظیم قلعہ بنا دے، یہاں سے بچیاں نکلے تو بالکل سیقل ہو کر نکلے، مطلب یہ ہے واش ہو کر نکلے، باپردہ ہو کر نکلے، محذب بن کر نکلے، تعلیم یافتہ بن کر نکلے۔ پھر ان کی آنچل کی ہوا جسے لگے وہ بھی ہدایت یافتہ ہوتا ہوا نظر آئے، وہ بھی تعلیم یافتہ بنتا ہوا نظر آئے۔ حضرات وہ جہاں جائے، گھر میں رہے تو گھر کمرے کا گہوارہ بنائے، سسرال جائے تو سسرال کو امن کا گہوارہ بناتی ہوئی نظر آئے۔ اس لیے لوگوں آپ بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو علم دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، اتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں، حضور سے لب کرتے ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، ذرا ذمہ داری کے ساتھ، جھوٹ نہیں سچائی کے ساتھ بولیے گا کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ دیکھیے نوجوان لڑکا موبائل چلا رہا ہے، ممبر پہ یہاں بیٹھے ہیں، میرے بھائی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہو یار، میرا ادب بھلے نہ کرو۔ ارے نبی پاک تم ہی تو چیلنج کرتے ہو، اعلان کرتے ہو کہ حضور ہمیں دیکھتے ہیں، حضور ہمارے سینوں میں، ہماری دھڑکنوں میں۔ جب حضور ہے حضور کا خیال تو رکھنا چاہیے، لحاظ تو رکھو نوجوانوں۔ گھر میں زندگی بھر گزارتے ہو، آج کی رات بھی یہی کرنا تھا یہاں آ کر تو آنے کی ضرورت نہیں تھی، گھر ہی میں رہے ہوتے۔ یاد رکھیں اگر کہیں بے ادبی کا اندیشہ ہو تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ نوجوانوں ادب سے بیٹھو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے۔ اللہ سے فرمائے، یہی حضور سے محبت کرنے والے ہیں، یہی حضور سے عشق ہے۔ ارے جن کی اپنی زمین نہیں ہے، جن کی اپنی زمین نہیں ہے وہ خوب کھیتی کرتے ہیں، جن کی اپنی زمین نہیں ہے وہ خوب کھیتی کر رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح اور مصلی ہے، پیشانی میں سجدے کا نشان ہے، زبان میں لا الہ الا اللہ کا نغمہ ہے اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ اپنی زمین نہیں، زمین
ایمان، اور جن کی اپنی ہے، جن کے پاس ایمان ہے، انہیں نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ تو یاد رکھو جو اپنی زمین کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے وہ زمین پھر کاشت کے قابل نہیں رہتی ہے، کھیتی کے لائق نہیں رہتی ہے۔ زمین کو یوں ہی، کسی گھر کو یوں ہی چھوڑ دو گھر بنا کر، تو اس گھر پہ جنات، شیطان، شرارتوں کا بسیرا ہو جائے گا، اس گھر پہ جانور آ کر بسیرا کرنے لگیں گے۔ ایسے ہی لوگوں پھر آپ کا اس گھر میں جانا مشکل ترین امر بن جائے گا۔ آپ کے پاس گھر ہے تو گھر آباد رکھو، دین ہے، ایمان ہے تو اسے آباد رکھو۔ آباد دین کیسے رہے گا جب تم نماز پڑھتے رہو گے، درود پڑھتے رہو گے، حج کرتے رہو گے، زکات دیتے رہو گے، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرتے رہو گے، تب تیرا دین آباد رہے گا، ایمان۔ ورنہ ایسے ہی ہوگا، یوں ہی چھوڑ دو گے تو گھر میں شیطان آ گیا، آپ کے ایمان میں بھی شیطان حملہ کر دے گا، آپ کے دین میں بھی شیطان حملہ کر دے گا، اور جب شیطان حملہ کر دے گا تو حال یہ ہوگا نہ خدا ہی ملا، نہ بشال صبر صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، سارے نعرے یوں ہی رہ گئے اور جہنم کا ایندھن بننا پڑا۔ اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، حضور کو کیسے چہرہ دکھاؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو آج سے نماز پڑھیں گے، بولیے ارے اٹھاؤ نا یار، نماز کے لیے ہاتھ اٹھوا رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں 10 لاکھ کا جلسہ کرا لینا کامیاب نہیں ہے، بلکہ 10 آدمی میں ایک آدمی اگر دیندار ہو جاتا ہے، مولانا زبیر صاحب ایک نے توبہ کر لی، ایک نے شریعت کو مضبوطی سے تھام لیا، تو آپ اس بات کی گارنٹی لیجئے کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا، آپ کی کانفرنس کامیاب ہو گئی۔ لوگوں کوشش کیجئے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، حضور سے محبت، حضور فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہہ دیا آئی لو محمد، حضور سے محبت ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ حضور کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں یا تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ بتاؤ کیا یہ محبت ہے؟ ایسی محبت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ محبت ایسی ہو زبان کہے تو دل عمل بھی کرے، کردار سے جھلکے، گفتار سے جھلکے، تمہاری صبح کہے یہ حضور سے محبت کر رہا ہے، تمہاری شام کہے یہ حضور سے محبت کر رہا ہے۔ حضرات مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر لمحہ حضور سے محبت کی دلیل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے نا حضور سے سچی محبت؟ بولیے بھائی سچی محبت کریں گے نا؟ اور مولانا زبیر صاحب کل کا جلسہ ایسا کریں، لوگوں کو لوگ یعنی فری میں جنت جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، شاعروں کو سننے کی عادت بہت بن گئی ہے، شاعر کو روک کر رکھا، آخر میں پڑھوائیں، انہیں تقریر سنوائیں۔ شاعری سے اصلاح اور بیداری نہیں آ سکتی، انقلاب نہیں آ سکتا، چیلنجنگ مشکل ہے۔ نوجوانوں کو دین سمجھائیں، انہیں سمجھ میں آئے کھڑا ہو کر نہیں پیشاب کرنا چاہیے، قبلہ کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے ہم مسلمان ہیں تو اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام کہتا کیا ہے، حضور سے محبت ہے تو ایک محبت کرنے والے کا معیار کیا ہونا چاہیے، انہیں سمجھ میں آئے دین کیا ہے اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حضور کی حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا کہا۔ اس لیے پہلے تقریر کروائی جائے تاکہ یہ کچھ سیکھیں، ورنہ اچھل کود کر چلے جائیں گے، اور جس جلسے میں زیادہ اچھل کود ہو لوگ سوچتے ہیں وہی جلسہ کامیاب ہو۔ نہیں، اچھل کود کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، جس جلسے میں کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے وہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ علماء اہل سنت کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔